बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम सूरह नूर की 45वीं आयत ख़त्म कर चुके थे, तो इंशाअल्लाह आज सूरह नूर ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। और ये 18वां पारा समझिए कि चल रहा है। और अगर आप जहन में रखें तो इसमें ज़्यादातर सोशल मैनर्स के बारे में बात आई है, इन्हें सोसाइटी में किस तरीके से बिहेव करना, घरों में दाखिल होने के मर्दों और औरतों के ताल्लुकात के सिलसिले में। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहीम। लक़द अंज़लना आयातिम मुबय्यनात, हमने बेशक नाजिल की है ऐसी आयत जो खोल के समझाती है। देखिए, बयान उर्दू में हम जो समझते हैं वो आम तौर पे उसका तर्जुमा होता है स्पीच देना, बात करना। अरबी में बयान का मतलब ये है कि किसी चीज़ को खोल के समझाना। तो ये कुरान की आयत ऐसी हैं जो बातों को खोल के समझाती हैं। तो उर्दू के बयान से जो है कंफ्यूज नहीं होना है कि एक स्पीच है, वैसा नहीं है, बल्कि ये ऐसी कुरान की आयत ऐसी हैं जो एक एक चीज़ को खोल के समझाती हैं कि क्या सही है, क्या गलत है और किस तरीके से अमल करना है। वल्लाहु यहदी मन यशाउ इला सिरातिल मुस्तकीम, और बेशक अल्लाह ताला जिसको चाहता है सिरातल मुस्तकीम के तरफ रास्ता बताता है। तो यहाँ फिर यहदी का मतलब समझने की कोशिश करना है कि हिदायत का मतलब रास्ता बताना है, रास्ते पे चलाना नहीं है। यानी मैं बार बार मिसाल देता हूँ क्योंकि हमारे जहन में बैठ जाए ये बात कि अगर कोई मुझसे पूछे कि साहब समझिए कि सेब कहाँ मिलते हैं, अब मैं ये बोला कि भाई आप सीधे हाथ से चले जाइए, मौजम जाई मार्केट मिलेगी, वहां आपको सेब मिलेंगे, ये हिदायत है। आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि मैं आपका हाथ पकड़ के लेके जाके जो है सेब दिलाऊंगा अपना पैसा खर्च कर, ये हिदायत नहीं है। तो हिदायत का मतलब यानी अल्लाह ताला रास्ता बताते हैं। अल्लाह ताला रास्ता बता दिए, कुरान दे दिए, हमारे तमाम घरों में अल्लाह के फजल से कुरान मौजूद है, तो रास्ता तो बता दिए। मगर ये रास्ता जिसको वो चाहते हैं बताते हैं। सिरातल मुस्तकीम क्या है? अब सिरात के माने तो रास्ते के होते हैं, मुस्तकीम स्ट्रेट। अब यूक्लिडियन ज्योमेट्री जो हम पढ़ते हैं हाई स्कूल वगैरह में, अब वहां मालूम हुआ कि द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज ए स्ट्रेट लाइन, शॉर्टकट। तो सिरातल मुस्तकीम क्या है? शॉर्टकट टू जन्नत। और हिदायत क्या है? इंसानों की हिदायत के लिए कुरान नाजिल किया है। तो ये कुरान पे अगर कोई पढ़ के समझ के वैसे ही अमल करेगा जैसे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है, तो वो उसका अमल शॉर्टकट टू जन्नत होगा। तो ये अल्लाह ताला जिसको वो चाहते हैं रास्ता बताते हैं। लिहाजा इस वक्त जो है 6 बिलियन के पॉपुलेशन में 1.2 1.3 बिलियन मुसलमान हैं, बाकी के 4.7 4.8 बिलियन गैर मुस्लिम है, नहीं बताए उनको। तो ये अल्लाह ताला जिसको चाहते हैं उनकी जो है बादशाहत की बात है। व यक़ूलूना आमन्ना बिल्लाहि व बिर्रसूली व अताअना सुम्मा यतवल्ला फरीक़ुम मिनहुम मिन बादि ज़ालिक, और ये कहते हैं कि हम अल्लाह पे ईमान लाए और रसूल पे ईमान लाए और हमने इताअत की, वी हैव लिसन टू इट, वी विल लिसन टू इट, वी विल फॉलो इट। फिर भी इनमें एक फिरका होता है जो इसके बाद भी जो है यानी यतवल्ला पलट जाता है, अपनी बात पे कायम नहीं रहता, अमल से अपने ईमान अल्लाह और अल्लाह के रसूल पे ईमान का और अपनी इताअत का जो वायदा किया था अमल से सबूत नहीं देता। अब यहाँ बाज़ मुफस्सिरीन ने मुनाफिकीन का जुमला बता रहे हैं कि ये मुनाफिकीन का जुमला है। देखिए, मेरा तर्ज समझने का ये है कि यहाँ क्योंकि मुनाफिक का लफ्ज कहीं भी नहीं आया है, ये जुमला तो हम पे भी बैठ रहा है। भाई हम कहते हैं कि अल्लाह पे ईमान लाए, रसूल पे ईमान लाए, और हम ये बोलते हैं कि अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करेंगे, विल लिसन टू, विल फॉलो देयर इंस्ट्रक्शंस। लेकिन इनमें से एक फिरका है जो इसके बाद पलट जाता है। हमारी शादियों में क्या हो रहा है, हमारी मौत मिट्टी में क्या हो रहा है, हमारी आम जिंदगी में क्या हो रहा है। अगर कोई आपको बोल दे कि आप मुसलमान नहीं है तो आप खड़े रह जाएंगे मारने के लिए उसको, लेकिन अगर मुसलमान है तो मुसलमान का तकाजा यह है कि अल्लाह की इताअत, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करें, जब ये आप मुसलमान कहलाए जाएंगे। तो अब ये बाज़ उलमा का ये ख्याल है कि ये जो आयत जो है इन पे है, मुनाफिकीन के लिए है, लेकिन ये समझे कि ये
درس قرآن میں یہ چیز کو اپنے اوپر لینا ضروری ہے. آپ اپنے اوپر جب لیں گے تو معلوم ہوگا کہ ہم میں بھی ایک بہت بڑا فرقہ ایسا ہے جو کلیم کرتا ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں گے، لیکن جو ہے وہ اس کے بعد بھی عمل سے اس کا ثبوت نہیں دیتے. وَمَا أُولَٰئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ مومنین، اور یہ مومنین کے ساتھ نہیں ہے. یہ ایک ترجمہ تو یہ ہوا، اور ایک ترجمہ یہ ہوا کہ یہ مومنین ہے ہی نہیں ہے. نام سے کیا فرق ہوتا ہے؟ کیا فرق ہو جاتا نام سے؟ دیکھیے، ایک صاحب اسلام قبول کیے تھے، چیکو ان کا نام تھا، سیرین کرسچن تھے. تو کسی صاحب نے ان کو سجیسٹ کیا کہ صاحب آپ اپنا نام بدل لیجئے. تو چیکو یعقوب، عربی میں وہ لفظ یعقوب ہے اور انگلش میں جیکب ہے. تو بعض علماء بھی بیٹھے ہوئے تھے ان کے کنورشن کے وقت، تو بڑا پیارا سوال کیے. وہ بولے صاحب یہ عالموں سے پوچھئے کہ چیکب کی مغفرت ہوگی، جیکب کی مغفرت ہوگی یا یعقوب کی مغفرت ہوگی؟ نام سے کیا ہونے کا ہے؟ میں اپنا ایمان بدل رہا ہوں میں. تو یہاں یہ بات سمجھنا ہے کہ جو ہے یہ لوگ نام کے مسلمان ہیں. نام سے مسلمان ہونے کا کیا ہے؟ عمل سے ایمان اور عمل سے مسلمان ہونا ہے. جب آپ نے وعدہ کیا ہے تو قرآن پہ ویسے ہی عمل کریں جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ مُعْرِضُونَ، اور جب ان کو بلایا جاتا ہے اللہ کی طرف اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تاکہ ان کے معاملات جو آپس میں ہیں ان کا فیصلہ کریں، تو ان میں سے ایک گروپ ایسا ہوتا ہے جو انجان ہو جاتا ہے. اب تو اللہ اور اللہ کے رسول کے مطابق فیصلے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن اور حدیث کے مطابق فیصلے. جیسا میں آپ سے اس سے پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ کوئی صاحب اپنی باتوں میں بول رہے تھے کہ بھائی ہمارے پاس فیملی میں ٹریڈیشن نہیں ہے بچیوں کو جائیداد دینے کا. کیوں؟ آپ مسلمان نہیں ہیں؟ نہیں، ہمارے پاس نہیں ہے صاحب، بچیوں کو جائیداد نہیں دیتے ہم. تو یعنی یہ ایسے لوگ ہیں جو قرآن اور حدیث پہ عمل ہی نہیں کرتے. کیا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا جب اللہ تعالیٰ کا قانون بنا ہوا ہے. دیکھیے سورہ احزاب کی 36ویں آیت ہے، اس میں اس کا مفہوم یہ آیا ہے کہ جب اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی بات میں فیصلہ کر دیں تو مومن مرد اور مومن عورت کی مجال نہیں ہے کہ اس میں اپنا اختیار استعمال کرے. بڑی تگڑی آیت ہے، کیا سمجھ رہے ہیں؟ چھپی جنت نہیں ملے گی نا. تو یہاں جب اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یعنی قرآن اور حدیث کے مطابق فیصلہ کرنے کے بارے میں جب ان کو بلایا جاتا ہے تو یہ جو ہے انجان ہو جاتے ہیں. ان یکن لہم الحق یاتو الیہ مذعنین، اور اگر حق ان کے فیور میں ہو، اگر وہ سمجھیے کہ کیس جیتنے کا ان کو یقین ہے تو اس وقت جو ہے بڑے فرما بردار بن کے آ جاتے ہیں. آفی قلوبہم مرض، کیا ان کے دلوں میں مرض ہے؟ نفاق کا، شرک کا، کفر کا یہ مرض ہے. امر تابو، یا ان کو شک ہے کہ یہ جو دین آیا ہے، جو قرآن آیا ہے، نعوذ باللہ یہ سچ نہیں ہے. ام یخافون ان یحیف اللہ علیہم ورسولہ، یا ان کو جو ہے یہ خوف ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ ناانصافی کریں گے. کیا ان کو یہ خوف ہے؟ بل اولئک هم الظالمون، حقیقت یہ ہے کہ یہی وہ لوگ ہیں جو ناانصاف ہیں. دیکھیے بات سمجھیے، ہم دوسروں کو بیٹھ کے مشرک کافر فتوے دینے کو کون سی بڑی بات ہے سر؟ کون سی بڑی بات ہے دے دینا اس کو؟ وہ کافر ہے، وہ منافق ہے، وہ مشرک ہے، وہ فلانی حرکت ہمارے پاس جو ہوتی ہے مشرکانہ ہے. آپ کے اندر ٹٹول کے دیکھیں تو ان سے بڑے بڑے شرکی کیفیتیں آپ میں موجود ہیں. انا پرستی، وہ کسی مقام پہ جا کے سجدہ کرتا ہے تو آپ اپنی انا کو گھر بیٹھے انا کے سامنے سجدہ کرتے ہیں. پوری دن کی زندگی آپ کی جو ہے اپنی مرضی کے مطابق دل بولا کرے، نہیں دل بولا نہیں کرے، کچھ بھی جو ہے اس کا جواز قائم کرے. تو حقیقت میں یہی لوگ جو ہے ناانصاف ہیں. اب مومنین کی بات آ رہی ہے کہ انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الى اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان تقولوا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون. اور مومنین کا قول صرف یہی ہوتا ہے جبکہ ان کو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بلایا جاتا ہے کہ ان کے آپس کے جھگڑوں کا فیصلہ کیا جائے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی. یہی وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہیں، مفلحون. تو مطلب یہ ہوا کہ کامیابی کے لیے
اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے مطابق فیصلے ہونا چاہیے۔ اس کا تقاضا کیا ہوا؟ ہم کو قرآن اور حدیث سے واقفیت ہونا ضروری ہے، سنت رسول سے واقفیت ہونا ضروری ہے، اور اتنی اگنورنٹ شاید ہی کوئی قوم ہوگی۔ میرا تو یہ دعویٰ ہے کہ جو اسٹیٹسٹکس بتاتی ہے کہ قرآن کے اتنا کوئی کتاب دنیا میں نہیں پڑھی جاتی جتنی قرآن پڑھی جاتی۔ اس پہ میرا ایک کمنٹ ہے کہ یہ ایک ہی کتاب ہے جو بغیر سمجھے کے پڑھی جاتی ہے، دنیا میں کوئی کتاب ایسی نہیں ہے جو بغیر سمجھے کے پڑھی جاتی ہے۔ کیا ٹریجڈی ہے ہماری! ہدی للناس انسانوں کے لیے ہدایت جنت کا راستہ بتاتی ہے، اور جو ہے آپ سمجھتے ہی نہیں۔ اب جیسا ماشاءاللہ یہ پروگرام بتانے کی وہ ہو رہی ہے کہ بھئی عربی سمجھیں گے تو جو ہے قرآن ٹھیک طریقے سے سمجھیں گے، ترجمہ کرنے والوں کو ترجمہ ان کے ذہن میں جیسا آیا کر دیے۔ آج کل حالات بدل گئے۔ میں آپ کو ایک نیوزی لینڈ کا واقعہ میں سمجھتا ہوں سنا چکا ہوں کہ کوئی محترمہ کسی کے پاس آئی اور بولی کہ جو ہے میں عربی سیکھنا چاہ رہی ہوں، یعنی اسلام قبول کے نو مسلم ہے، تو بولے میں آپ کو انگریزی کے ایک سے ایک ترجمہ دیتی ہوں، تو بولے نہیں، میں دوسروں کے ترجموں کی محتاج نہیں رہنا چاہتی، میں زبان سیکھ کے اپنے مطابق جو ہے قرآن کو سمجھنا چاہ رہی ہوں۔ کیونکہ ہم مسلمان ہیں یا وہ مسلمان ہیں، ہم مومن ہیں یا وہ مومن ہیں، ان کا جذبہ کیا ہے، ہمارا جذبہ کیا ہے؟ ہم تو ٹیکن فار گرانٹیڈ ہے کہ ہم تو جنتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری امیدوں کے مطابق جنت دے دے، لیکن کمپیریزن جب ہوتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ جو ایمان لاتے ہیں وہ یعنی اللہ اور اللہ کے رسول یعنی قرآن اور حدیث کے مطابق آپس کے فیصلے کرتے ہیں، یہی لوگ کامیاب ہیں۔ اب دیکھیے مفلحون اور فائزون کا لفظ آ رہا ہے، اس میں ذرا ہم فرق سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ وہ میں یوتی اللہ و رسول ہوں، اور جس کسی نے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی، وہ یخش اللہ، اور اللہ سے ڈرا۔ میں سمجھتا ہوں کہ سوائے اللہ کے ہر چیز سے ڈرتے ہم، مچھروں سے ڈرتے، کہاں کاٹا تو وہ بیماری ہو جاتی کی، مکھیوں سے ڈرتے کہاں ہیضہ ہو جاتا کی، کوئی بازو چھینکا تو ڈرتے کہاں انفلوئنزا ہو جاتا کی، ہر چیز سے ڈرتے سوائے اللہ کے۔ تو یہاں تو ڈیفینیشن یہ آ رہا ہے کہ وہ میں یوتی اللہ، مومنین کا میں یوتی اللہ و رسول ہو، جو اللہ تعالیٰ کے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے، کس طریقے سے؟ وخش اللہ، اور اللہ تعالیٰ کی خشیت یعنی اللہ تعالیٰ کا خوف ہے۔ وہ خوف کیا ہے؟ وہ یتقی، اور اس کا تقوی اختیار کرتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ سے ڈر کے گناہوں سے بچتے ہوئے نیک عمل کرتے ہیں۔ خاف واو یہ کا جو مادہ ہے اس میں لٹرل معنی اس کے بچنے کے ہے۔ فتقوا النار، تو آگ سے بچو، فتقوا اللہ، تو اللہ سے بچنے کا سوال نہیں، اللہ سے ڈرو۔ تو متقی کون ہوتا ہے؟ اللہ سے ڈر کر گناہوں سے بچتے ہوئے نیک عمل کرے۔ اس کا ثبوت قرآن سے، میں اپنا اوپینین نہیں دے رہا ہوں۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ کون ہے؟ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، پورا یعنی تقوی کے بعد ایمان بھی آ گیا، ایمان کے بعد عمل بھی آ گیا۔ تو پہلے تو علم صحیح ہونا، قرآن اور حدیث کا علم ہونا، پھر اللہ کا خوف ہونا، پھر اس کے بعد میں جو ہے ایمان ہونا، ایمان کے بعد عمل چوتھے درجے پہ آ رہا ہے۔ ہمارے پاس صرف عمل ہے، نہ اس ایمان کی کیفیت ویسی ہے، نہ تقویٰ ہے، نہ علم ہے، علم بھی نہیں ہے، کوئی کوشش ہی نہیں کرے علم حاصل کرنے کی۔ تو بولے اولئک ھم الفائزون، یہی وہ لوگ ہیں جو فائز ہیں۔ اب ہم یہاں ہمارے پاس اس کا ترجمہ کر دیے کامیاب۔ اب کسی بھی زبان میں دو الفاظ کے ایک ہی معنی نہیں ہوتے، تو مفلحون اور فائزون میں کیا فرق ہے؟ تو میں اس کو بار بار سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ فرض کیجئے کہ بھائی میں پی ایچ ڈی پہ کام کیا اور عثمانیہ یونیورسٹی کو میں نے اپنی پی ایچ ڈی تھیسس سبمٹ کی، عثمانیہ یونیورسٹی اس کو جانچ کروائی، ایگزامنرز ڈکلیئر کرے کہ بھائی سکسیسفل ہی کین بی اوارڈیڈ دا ڈگری آف پی ایچ ڈی، تو یہ فلاح ہے، یہ کامیابی ہے جو یونیورسٹی کی طرف سے اعلان ہو رہا ہے، لیکن میری طرف سے اچیومنٹ ہے، میں نے اچیو کی ہے وہ ڈگری۔ یعنی انسانوں کے طرف سے جو ایمان اور عمل ہے وہ اچیومنٹ ہے، فائز، اور اللہ تعالیٰ جو ڈکلیئر کرتے ہیں وہ ان کی طرف سے سکسیس جو ہے ڈکلیئر کرتے ہیں۔ تو یہ دونوں الفاظ میں فرق معلوم ہوتا۔ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ أَمَرْتَهُمْ لَيَخْرُجُنَّ،
اور یہ اللہ کی سخت قسمیں کھاتے ہیں کہ اگر ان کو حکم دیا جائے تو لڑنے کے لیے نکل جائیں گے. اب دیکھیے یہاں جہاد کا لفظ سمجھایا گیا ہے جو اتنا مس انٹرپریٹ کیا جا رہا ہے. جہاد کا مطلب یہ ہے کہ سخت شدید جوشیلے قسمیں کھاتے ہیں کہ اگر آپ حکم دے تو ہم لڑنے کے لیے نکل جائیں گے. تو جہاد کا مطلب سخت کوشش کرنا. تو جہاں تک مجھے یاد ہے کہ جنگ تبوک سے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ رہے تھے تو آپ نے صحابہ سے کہا کہ ہم اصغر جہاد سے اکبر جہاد کی طرف جا رہے ہیں. تو صحابہ نے پوچھا کہ اس سے بڑا 52-54 ڈگری سینٹی گریڈ ریگستان میں چلے جا رہے ہیں. اور ایک روایت میں تو یہ آتا ہے کہ دشمن جب دیکھے کہ یہ فوج ریگستان میں اتنی گرمی میں کامیابی کے سے جو ہے داخل ہو گئی ہے تو یہ ایسی فوج سے کیا لڑیں گے ہم. اتنی ہمت ان لوگوں میں. ہم تو سمجھے تھے کہ ختم ہو جائیں گے, تبوک پہنچے تو ختم ہو جائیں گے, بھاگے. تو اب یہ بول رہے ہیں کہ وہ اصغر جہاد ہے, وہ چھوٹا جہاد ہے. بڑا جہاد کیا ہے؟ تو بولے یہ تو اپنے نفس کا جہاد ہے. اصل جہاد اپنے نفس کا جہاد ہے. فجر کا وقت ہے, نیند زبردست لگی ہوئی ہے, ٹھنڈا موسم ہے, سونے طبیعت چاہ رہی ہے, اذان کان پہ پڑ رہی ہے, آنکھ ہوشیار ہونا, وضو کرنا, مساجد کو جانا, نماز پڑھنا, یہ اپنے سے جہاد ہے. یہ جہاد تو ہم کسی کے سامنے پیش ہی نہیں کریں. ہم جو جہاد پیش کر رہے ہیں وہ کچھ عجیب قسم کا جو ہے ہم لوگوں کے بارے میں امپریشن ہو جا رہا ہے. یہ جہاد بتائیے. گرمی کا موسم ہے, 45-50 ڈگری ٹیمپریچر چل رہا ہے, ظہر کی نماز کو چلے جا رہے ہیں, لوگ دیکھ رہے ہیں بھی عجیب قوم ہے. ان کو نہ بارش کا اثر ہے, نہ دھوپ کا اثر ہے, نہ سردی کا اثر ہے, برابر اپنا جو ہے چلے جاتے ہیں. تو سخت کوشش کرنا, یعنی یہ بول رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی سخت قسمیں کھاتے ہیں یہ کہ اگر آپ حکم دے تو ہم لڑنے کے لیے نکل جائیں گے. قل لا تقسموا, ان سے کہو کہ قسمیں مت کھاؤ. طاعت معروفہ, یعنی معروف طریقے کی اطاعت, اوبیڈینس. معروف کیا ہوتا ہے؟ جانی پہچانی اچھائی معروف ہے. منکر کیا ہے؟ جانی پہچانی برائی. ریکگنائز گڈ, ریکگنائز بیڈ. تو ریکگنائز گڈ کیا ہوتا ہے؟ جس سے قرآن اور حدیث سے ثبوت ملتا ہے کہ یہ نیک عمل ہے. اور بری چیز کیا ہوتی ہے؟ قرآن اور حدیث سے حکم ملتا ہے کہ یہ غلط چیز ہے. تو طاعت معروفہ کا مطلب یہ ہوگا کہ قرآن پر ویسے ہی عمل کرنا جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. یہ جوشیلے قسمیں کھانے سے کچھ بھی نہیں ہوتا. لے کے رہیں گے. وہ کوئی ایک صاحب بازو آ کے پوچھے گئے تھے کیا لے کے رہیں گے, تو کیا ہے کہ صاحب میرے کو بھی نہیں معلوم. ویسا حساب ہے. ہمارے پاس صرف جوش ہے, صرف جوش ہے. میں تو بچپنے سے یہی دیکھ رہا ہوں, حیدرآباد پولیس ایکشن سے پہلے بھی یہی دیکھا ہوں. جوش ہے, ہوش ہی نہیں ہے ہم لوگ, خالی جوش ہے بس. تو اس کے بجائے ذرا آرگنائز ہوں, قرآن اور حدیث پڑھیں اور سمجھیں کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. ان اللہ خبیر بما تعملون, اور بے شک اللہ تعالیٰ جو کچھ تم عمل کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس کی خبر رکھتا ہے. تو خبیر اور علیم میں کیا فرق ہے؟ علیم کا لفظ آگے آ رہا ہے. خبر کسی ایونٹ سے واسطہ رکھتی ہے, کسی حادثے سے خبر کی وابستگی ہوتی ہے, ریلیشن شپ رہتا ہے. بھئی میں جا رہا تھا, ایک اسکوٹر والے صاحب ایک پیدل چلنے والے صاحب کو ٹکر دے دی, ایک ایونٹ ہوا, وہ خبر دے رہے ہیں آپ. اب میں یہ بول رہا ہوں کہ بھئی یہ حدیث کی کتاب ہے, اس میں یہ ٹاپکس پہ احادیث ہیں, یہ بھی خبر دے رہا ہوں کہ آپ پڑھے ہوئے نہیں ہیں اس میں. اب فرض کیجئے کہ میں ایٹم کے سٹرکچر کا پورا نقشہ کھینچ رہا ہوں کہ بھی اندر نیوکلیس ہے, اس میں پروٹونز اور نیوٹرونز ہیں, اطراف جو ہے الیکٹرونز گھوم رہے ہیں, تو یہ خبر نہیں ہے, یہ علم ہے. تو اللہ تعالیٰ ایونٹس کی بھی خبر رکھتے ہیں, حادثات کی, اور علم بھی رکھتے ہیں, علیم بھی ہے اللہ تعالیٰ. تو قل اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول, دیکھیے یہ امپریٹو ٹینس جس کو بولتے ہیں, حکم ہے. آپ کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو. اب ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کیا ہے؟ قرآن پہ عمل. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کیا ہے؟ حدیث پہ عمل, سنت رسول کی اتباع کرنا, پیروی کرنا. فَإِن تَوَلُّوا, اور اگر تم پلٹ جاؤ, فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ, تو آپ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ان کی اپنی ذمہ داری ہے اور تم پر اپنی ذمہ داری ہے. دوسری جگہ سورہ رعد میں آیا انما علیکم البلاغ وعلینا الحساب, آپ کا کام صرف پہنچا دینا ہے, ہمارا کام حساب لینا ہے.
اب ہم لوگ تو امپائرنگ کرتے بیٹھے. اب جب میں بعض وقت بولتا ہوں کہ بھئی آپ 11 لوگ فیلڈنگ کر رہے ہیں, بولر صاحب خود پکارے ہاؤس ڈیڈ بول کے خود ہی آؤٹ دے دیے, وہ امپائر کا کام ہے وہ. مگر ہم لوگ بولتے ارے نہیں میاں, ان کا حج کہاں سے قبول ہوتا, تھوڑا کھائیں انہوں, امپائرنگ کر رہے ہیں. آپ کھیلو بول کے بھیجے تو آپ دوسروں کی امپائرنگ ریفری بن کے بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہاں یہ بات سمجھنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری جو پہنچانے کی ہے وہ ان پر ہے, اور دوسروں کو جو پہنچایا جا رہا ہے ان کی ذمہ داری ان پہ ہے. وہ ان تطیعوہ تہتدوا, یہ بڑا زبردست جملہ ہے, 2 ہی الفاظ ہیں کہ اگر تم ان کی اطاعت کرو تو راستہ پاؤ گے, اور کوئی راستہ اور کوئی ضرورت ہے ہی نہیں. اور ہم یہ اطاعت چھوڑ کے ہر چیز کی اطاعت کر رہے ہیں سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت. آپ کسی سے پوچھئے صاحب آپ یہ جو عمل اسلام کے نام پہ کر رہے ہیں یہ قرآن میں کہیں ہے؟ نہیں ہے سر. کہیں ضعیف سے ضعیف حدیث میں ملتا ہے؟ نہیں ہے. پھر کیا بیسس پہ کر رہے ہیں؟ ہمارا تو دین یہاں آ گیا, یہ حکم ہے اللہ تعالیٰ کا, قل اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول. ہمارا دین تو یہی ہے, اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو. قرآن اینڈ حدیث آر ویری کلیئر. سورہ مائدہ کی 3 آیت آ گئی ہے, آج ہم نے تمہارے لیے دین مکمل کر دیا, کمال تک پہنچا دیا, پرفیکشن تک پہنچا دیا. تمہارے لیے اسلام ہم نے دین سلیکٹ کیا. قرآن کمپلیٹ ہو گیا, پرفیکٹ ہو گیا, اس میں کوئی نو ایڈیشن نو سبٹریکشن. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا, سنت کمپلیٹ ہو گئی, اب اس میں کوئی ایڈیشن اور سبٹریکشن نہیں ہوگا. ایسے مسائل جو قرآن اور حدیث میں ڈیل نہیں کیے گئے ہیں وہاں فقہ آئے گا. بینکنگ ہے, انشورنس ہے, شیئر ہولڈنگ ہے, یہاں فقہ آئے گا. طلاق میں فقہ نہیں آئے گا. طلاق کلیئر ہے قرآن اور حدیث سے. جب اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم طلاق کا پورا ڈیٹیل سمجھا دیے ہیں تو آپ اور میں کون ہوتے اپنی مرضی سے جو ہے فتوے دینے کے لیے. بہت ہمت کر کے بول رہا ہوں میں یہ بات. دیکھیے فقہ اس جگہ پہ آتا ہے جہاں قرآن اور حدیث میں وہ ٹاپک ڈیل نہ ہوئی ہو. تو اب یہاں یہ بات آ رہی ہے وہ ان تطیعوہ تہتدوا, اور اگر تم اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو گے, سنو گے ان کی بات, تو پھر راستہ حاصل کرو گے. وما علی الرسول الا البلاغ المبین. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری کیا ہے؟ کھلے طور پہ بات کو پہنچا دینا ہے, نتھنگ مور دین دیٹ. بات کو پہنچا. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری خالی پہنچانے کی ہے تو ہم جیسوں کی کیا حیثیت؟ ہم کچھ بول ہی نہیں سکتے. کوئی ذمہ لے کے نہیں بیٹھا ہے. بھائی سنتے ہیں, باہر جا کے کچھ اور کام کرتے ہیں تو بولنے والے کی ذمہ داری نہیں ہوتی. رسولوں کی ذمہ داری نہیں ہے تو دوسروں مبلغین کی کیا ذمہ داری ہوتی؟ تو ذمہ داری تو عمل کی اپنی ہوتی ہے. اب دیکھیں یہ بڑی خاص آیت ہے پولیٹیکل سائنس کی. ہم لوگ ڈیوائڈ نہیں کرتے ان چیزوں کو. بھائی قرآن میں ریلیجن ہے, شریعت ہے, اکنامکس ہے, کامرس ہے, نیچرل سائنسز ہیں, پولیٹیکل سائنس ہے. اب یہ پولیٹیکل سائنس کے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ سمجھیں کہ یہ پولیٹیکل سائنس کی فیلڈ ہے. کیا بتایا جا رہا ہے؟ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم. یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے ان لوگوں سے جو ایمان لائے اور عمل صالح کیے. مطلب یہ ہے کہ قرآن پہ ویسے ہی عمل کرے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے. ان سے اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ ان کو زمین میں خلیفہ بنائے گا جیسا کہ ان سے پہلے لوگوں کو جو ہے خلیفہ بنایا تھا. خلیفہ کیا ہوتا؟ جب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ گئے تو ہارون علیہ السلام سے بولے اخلفنی, میری جگہ آپ خلافت کیجئے, آپ انچارج بنیے. داؤد علیہ السلام بادشاہ تھے, ان کو خلیفہ کہا گیا. ہیڈ بنائے گا, حکومت دے گا اللہ تعالیٰ. کب دے گا؟ ایز اے جماعت المومنین, اگر آپ ایمان لائے اور عمل صالح کریں. وہ ون sparrow doesn't make spring. انگریزی پراورز بہت زبردست بول دیتے ہیں. ون sparrow doesn't make spring. تو ایک آدمی نیک ہو گیا تو اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھ میں حکومت نہیں دیتے. پوری قوم جو ہے ہونا چاہیے. الذین آمنوا وعملوا الصالحات کے ڈیفینیشن میں آنا چاہیے. اگر تم لوگ پورے ایمان لاؤ اور قرآن پہ ویسے ہی عمل کرو کہ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کیا ہے, تو ہم تم کو زمین کا خلیفہ بنائیں گے جیسے تم سے پہلے لوگوں کو خلیفہ بنایا ہم.
خلفائے راشدین تھے، خلیفہ تھے، چار خلفائے راشدین جو تھے ان کو خلافت دی گئی تھی، اور یہ کیا کیسا کریں گے؟ لَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، اور ان کے لیے ہم وہ دین جو اللہ تعالیٰ ان کے لیے پسند کرتا ہے یعنی اسلام، اس کو قائم کریں گے۔ حکومت کیسا دیں گے؟ طریقہ بتا رہے کہ اسلام قائم کریں گے ہم۔ ارے 1947 سے پہلے بنا کے دیے تھے آپ کو، آپ طوائفوں کے گانے سنتے تھے، آپ بانڈیاں رکھ کے عیاشیاں کرتے تھے آپ۔ یہ مسجد چھوٹی تھی بالکل، یہاں پہلی صف نہیں بھرتی تھی، میجورٹی مسلمانوں کی تھی حیدرآباد میں۔ آپ سوچ کے دیکھیے، بنائے آپ کو خلیفہ بنائے۔ تو یہاں یہ بات آ رہی ہے کہ یہ اس کا طریقہ کیا ہوگا؟ ہم اسلام کو قائم کریں گے تمہارے لیے، اسلام کو دین۔ اب اس میں ہمارے لیے کیا حکم آیا؟ سورہ آل عمران کی 110 آیت میں آیا کہ دیکھو تم بہترین امت ہو جو انسانوں کے لیے نکالی گئی ہے، تم لوگوں کو نیکی کی طرف بلاتے ہو، برائی سے روکتے ہو، اور جو اللہ پہ ایمان لاتے ہو۔ تو آر وی ڈوئنگ اوور ڈیوٹی؟ دیٹ از اوور مارک آف آئیڈینٹیفیکیشن۔ کوئی صاحب کہیں فون کر رہا تھا، میں آ کے ملو، بولے صاحب میں آپ کو کبھی پہلے دیکھا نہیں، تو میرا مارک آف آئیڈینٹیفیکیشن، میں بولا بھائی بالاں سفید ہے، داڑھی سفید ہے، وہ موٹی عینک ہے، تو انہوں آتے بولے ارے آپ ایسا اچھا پتا دیے، میں پہچان لیا بولے۔ تو یہاں بھی جو بات یہ ہے کہ لوگ ہم کو پہچانے، ارے صاحب یہ لوگ دین کے طرف، لوگوں کو نیکی کی طرف بلاتے ہو، برائی سے روکتے ہو، ہماری پہچان یہ بنے۔ تو اسلام قائم کریں گے دین اس کے، وَلْيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، اور ان کے خوف کے بعد ہم اس خوف کو جو ہے امن میں بدل دیں گے۔ کیا امن چل رہا ہے؟ عراق میں کیا امن چل رہا ہے؟ لبنان میں کیا عمل چل رہا ہے؟ فلسطین میں کیا عمل چل رہا ہے؟ افغانستان میں کیا عمل چل رہا ہے؟ یہ امن چل رہا ہے۔ ہم خالی ٹی وی پہ پکچراں دیکھ کے جو ہے وہ بھی کوئی دیکھے تو بارے ڈالو میاں وہ سیریل کا وقت ہے، کیا نیوز سن رہے ہیں بول کے پلٹا دیتے۔ ہم تو اتنے بغیرت ہو گئے، ہم ان سے پوچھو ان کی کیا حالت ہو رہی ہے، فیملیز تباہ ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ تب یہ معلوم ہوا کہ یہ لوگ بعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات میں نہیں آ رہے ہیں۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا تھا، ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ اگر یہ زندگی ہماری ہوتی تو ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ آپ وہاں فراکس دیکھ لیجئے، آپ وہاں پینٹ ٹائز اور سوٹس دیکھ لیجئے، آپ پورا ویسٹرن کلچر اپنائے ہوئی، ساری دنیا اسلامک ورلڈ پوری جو ہے ویسٹرن کلچر اپنائی ہوئی ہے۔ تو جب تک ہم نہیں بدلیں گے، یہ وہی بات ہو رہی ہے نا، پوری کمیونٹی بدلے گی تو پھر حکومت آئے گی ہاتھ میں، نہیں بدلے گی تو کیسا ہوگا؟ یہ تو وعدہ ہے اللہ تعالیٰ کا۔ پھر کہہ رہے ہیں کہ یعبدوننی، یہ لوگ کیسے ہوں گے جن کو ہم حکومت دیں گے؟ یہ لوگ کیسے ہوں گے؟ یہ ہماری ہی غلامی کریں گے۔ یہ تو بش کی اور بلیئر کی غلامی کرنے والے ہیں۔ سوچ کے دیکھیے آپ، جہاں اسلامی حکومت ہے وہاں بھی ان کی حکومت نہیں ہے، کسی اور کی حکومت ہے۔ میں چاہا آپ کو بادشاہ بنا دیا، آپ کو بنا دیا، میں جو بولوں گا آپ سنیں گے، ختم بادشاہ۔ کیونکہ آپ اللہ تعالیٰ کی غلامی نہیں کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جن کو حکومت دے گا وہ اللہ تعالیٰ کی غلامی کریں گے، لا یشرکون بہ شیئا، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے۔ اتفاق سے یہ شرک کے معاملے میں مجھے ذرا تشویش ہوئی کہ ہم لوگ خالی ذات اور صفات کی بات کرتے ہیں۔ اگر آپ پورا قرآن ٹٹولیں تو معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں ہم کسی کو شریک نہیں کریں گے، جیسا عیسیٰ علیہ السلام کو بیٹا نہیں بولیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی صفات میں، ایٹریبیوٹس میں، کوالٹیز میں کسی کو شریک نہیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ رزق دینے والے ہیں، ہم کسی اور کو رزاق نہیں سمجھیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے اقتدار میں کسی کو شریک نہیں کریں گے کہ اقتدار اعلیٰ، ٹوٹل پاور بلانگس ٹو اللہ تعالیٰ، اس پاور میں ہم کسی کو شریک نہیں کریں گے۔ اگر شریک کرتے ہیں تو وہ بھی جو ہے شرک ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ کے احکامات میں ہم کسی کو شریک نہیں کریں گے۔ قرآن اور حدیث سے ہٹ کے ہم اپنی زندگی نہیں گزاریں گے۔ اگر ہم قرآن اور حدیث سے ہٹ کے، قرآن اور حدیث کے خلاف زندگی گزار رہے ہیں، احکامات میں شرک کر رہے ہیں۔
ہم محبت میں شرک نہیں کریں گے، جتنا اللہ تعالیٰ کو چاہنا چاہیے اتنا ہم کسی کو نہیں چاہیں گے. قرآن کی آیتوں کا بول رہا ہوں میں، ریفرنس ہم لوگ نوٹ نہیں کرتے. ہم کسی سے نہیں ڈریں گے جتنا اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے. ہم کتے بلیوں سے ڈرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈرتے ہیں. اور تقاضے بڑے ہیں بھائی، برف گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر. واہ واہ واہ، کیا شعر بولے صاحب، اقبال صاحب بولے، واہ واہ، کیا زبردست بات بول دی. پھر اس کے بعد میں آخری بات جو سمجھ میں آتی ہے، ہم عزت کسی کی اتنی نہیں کریں گے جتنی اللہ تعالیٰ کی عزت کریں گے. اللہ تعالیٰ کی عزت جتنی ہونا چاہیے، دوسروں کی عزت ہمارے دلوں میں. تو بات معلوم ہو رہی ہے کہ یہ جن کو ہم حکومت دیں گے وہ کیسے ہوں گے؟ وہ ہماری ہی غلامی کریں گے، اور ان چیزوں میں ہماری ذات و صفات، احکامات، اقتدار، محبت، ڈر، عزت، یہ خوف، اس میں کسی کو شریک نہیں کریں گے. وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. اور اس کے بعد اگر کوئی انکار کرے تو یہی وہ لوگ ہیں جو نافرمان ہیں. موجود ہے بندہ بولے، اس کے بعد اگر نافرمانی کرے، حکومت دینے کے بعد اگر نافرمانی کرے تو یہی لوگ جو ہے حد سے گزرنے والے ہیں، نافرمان. ہم لوگ ہیں، حکومت دے کے لے لی گئی، حکومت نہیں دی جا رہی ہے، غلامی ہے ہر چیز کی. تو اب اس کو جو ہے ہم کو بہت ڈیپ روٹیڈ چیز ہے. اور یہ دیکھیے، پہلی فکر اپنی ہونا چاہیے. ایسے اجتماعات سے اٹھ کے بعض لوگ جو ہے جو ایک دم ذرا جوشیلے ہو جاتے، گھر کو جاتے بھائی کے بچوں کو فون کرتے، یہاں تم لوگ نماز نہیں پڑھتے، تم وہ نہیں کرتے، یہاں ظہر کی نماز کی اذان ہو رہی، یہاں خود ہی نہیں آتے. تو شیطان کیا کرتا؟ دوسروں کو ریفارم کرنے میں ڈال دیتا، اپنے آپ کو ریفارم نہیں کرتا. تو اس وقت ہمارا تقاضا یہ ہے کہ ہر آدمی سمجھے کہ میں ذمہ دار ہوں، اپنے آپ کو قرآن اور حدیث کے مطابق اپنی زندگی ڈھال لیں. ظاہر ایک کمیونٹی ویسی بنے گی، ایک خاندان ویسا بنے گا. ایک آدمی گھر میں نماز شروع کرتا ہے، اللہ کے فضل سے وہ گھر والے شروع کرتے ہیں، ان کے فیملی والوں پہ امپیکٹ ہوتا، مثالیں دینے لگتے لوگ. تو یہ جو ہے ہمارا تقاضا ہے. اچھا، پھر اس کے بعد میں حکم آ رہا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ. یہ کیوں آ رہا حکم اس کے بعد؟ فوراً نماز قائم کرو، کیونکہ اجتماعیت کے لیے، جماعت کے لیے نماز ضروری ہے. جماعت کی نماز، مسجد میں نماز ضروری ہے. اللہ معاف کرے ہم سب کو. اتباع رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ مجھے جہاں تک معلوم ہے آخری بیماری میں بھی آپ کی نمازیں جو ہے بغیر جماعت کے نہیں ہوئی. آپ کی اتباع رسول ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی ہے. ہم کتنے ہیں جو نمازوں کی پابندی کرتے ہیں اور کتنے ہیں جو مساجد میں نماز پڑھتے ہیں. تو یہ بات اور ہے، کوئی صحت کے معاملے ہیں، نہیں چل سک رہے، نہیں پھر سک رہے ہیں، وہ بات الگ ہے. لیکن نوجوان طبقہ جو ہے ہزاروں میل چلے جاتا، ادھر ادھر چلے جاتے، بیکار کاموں کے اوپر جو ہے پیدل پھرتے رہتے، مساجد کو آنے کے لیے جو ہے بات نہیں ہوتی. تو پہلی بات آ رہی اقیموا الصلاۃ. پھر صلاۃ کے بارے میں قرآن کا کیا انٹرپریٹیشن ہے؟ سورہ قصص کی 14ویں آیت میں موسیٰ علیہ السلام سے کہا گیا کہ نماز قائم کرو میری یاد کے لیے. تو 5 وقت اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کا طریقہ ہے کہ آؤ جھانکو، دیکھو اللہ تعالیٰ ہے. اور کلیکٹیولی جب جھانکیں گے لوگ بولیں گے صاحب ایک عجیب قوم ہے. میں پھر آپ کو ایک نیوزی لینڈ کا واقعہ، کوئی تبوک سے کوئی کپل آ رہا تھا، بولتے نیوزی لینڈ کا اسلام قبول کرے. وہ لوگ بولے ہم ریاض کے قریب تھے، کچھ اذان کی آواز آئی، دیکھے گاڑیاں رکے، لوگ اترے گاڑیوں میں سے اور وہ روز بنے، لائنز بنے، ڈرائیور، مالک، وہ یہ سب ایک لائن میں کھڑے رہ گئے. ایک بڑی جماعت ہوئی، وہ ان لوگ دے آفرڈ دیئر پریئرز اینڈ وینٹ اوے. تو وہ لیڈی تقریر میں بولی کہ آئی اینڈ مائی ہسبینڈ ویر سرپرائز دیٹ دس از اے کمیونٹی ریلیجن. میں وہ سن کے سمجھا یہ کمیونٹی ریلیجن ہے. مجھے بھی احساس نہیں تھا کہ اسلام از اے کمیونٹی ریلیجن. اجتماعیت ہے اسلام میں. غیر لوگ آپ کا قرآن پڑھ کے جو ہے 35,000 امریکنز آر گیٹنگ کنورٹیڈ ٹو اسلام. ایک صاحب میرے وہاں کے بولے صاحب آپ کا ترجمہ میں وہ صاحب کو دیا، وہ بول رہے تھے آئی وانٹ ٹو نو واٹ از دیر ان اسلام. بولا بابا آپ پڑھے کیا؟ تو نہیں انکل میں نہیں ہوا، میں نہیں پڑھا. بولے تو ہم لوگوں کا اسلام یہ ہے، یو ایکسپٹ اسلام بیکاز
Islam is a very good religion because I am a Muslim. ایک ہی ریزن ہے ہمارے پاس, کیونکہ میں مسلمان ہوں, اسلام بہترین ریلیجن, اور کوئی ریزن نہیں ہے. پڑھے نہیں تو ریزن کیا دیں گے؟ تو یہاں یہ بات آ رہی کہ نماز قائم کرو جماعت کے ساتھ, پلورل ہے, تاکہ it should be a display of social unity to the whole world. 5 وقت اللہ کے نام پہ لوگ جمع ہو جاتے ہیں, کیا یونٹی کا ڈسپلے ہے. وآتوا الزکات, اور زکات دو. سورہ حشر کی 7ویں 8ویں آیت میں بات آئی ہے کہ امیروں سے پیسہ لو اور غریبوں کو دو. ایسا نہ ہو کہ دولت تمہیں لوگوں میں گھومتے رہے. ساری دنیا کا معلوم ہو کہ پاورٹی لائن کے نیچے کوئی مسلمان رہتا ہی نہیں. خلفائے راشدین کے پیریڈ میں جہاں تک مجھے یاد ہے, ایک زمانہ ایسا آیا تھا لوگ زکات دینا چاہتے تھے تو زکات لینے والا کوئی بھی نہیں تھا. زکات لینے والا کوئی نہ. دس از دا اکنامک سسٹم اسلام پروپیگیٹ. دس از پولیٹیکل سائنس. دس از اکنامکس ان دا قرآن. تو میری طبیعت خراب ہو جاتی ہے سن کے کہ یہ آیتوں کو جو ہے کچھ عجیب طریقے سے ہم لیتے. واقعی الصلاۃ وآتوا الزکات بولے, میاں نماز قائم کرو زکات دو. کائے کے واسطے دو؟ اس کا ریزن کیا ہے؟ سوشل ڈسپلے ہے ہماری یونٹی کا, اکنامک یونٹی کا ڈسپلے ہے کہ ایک امیر مسلمان غریب مسلمان کو ٹالریٹ نہیں کرتا, اپنی دولت میں سے اس کو بھی کچھ دیتا ہے کہ بھئی تو تیری بھی جو ہے پاورٹی ختم ہو رہا ہے. وہ اطیعوا الرسول لعلکم ترحمون, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو تاکہ تم پہ رحم کیا جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت. حجی صاحب ہمارے پاس تو منکر حدیث کی یہ بڑی لسٹ ہے, بڑے بڑے عالموں کی لسٹ ہے منکر حدیث کی, اللہ معاف کرے. بہترین علماء ان کے ڈکشنریز پڑھیے آپ, سمجھ میں نہیں آتا کہ جو ہے کیا انٹیلیجنٹ آدمی تھا یہ. حدیث سے انکار ہے. اب میرے جیسے آدمی کا ایک سوال ہے کہ بھئی آپ اگر حدیث کو نہیں مانتے تو پھر نماز کیسا پڑھیں گے؟ یا اقیموا الصلاۃ بول کے حکم آ گیا, نماز پڑھو. کیسا پڑھو قرآن میں نہیں بتایا گیا. پورا قرآن ٹٹولیے, کہیں بھی نہیں بتایا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھ کے بتایا کہ نماز ایسی پڑھو, تو پھر حدیث کو ماننا پڑے. آتوا الزکات بول کے بات آئی ہے, زکات دو. کتنی دو, کس سے لو, کس کو دو, نہیں آیا ہے. تو پھر حدیث پڑھیں گے تو معلوم ہوگا کہ کس کو دیں گے, کس سے لیں گے. وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ, اور وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں یہ نہ سمجھے کہ وہ زمین میں ہرا سکیں گے. وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ, اور ان کا جو ہے ٹھکانہ آگ ہے. وَلَبِئْسَ الْمَصِيرُ, اور وہ بہت بری منزل ہے. اب یہاں دیکھیے ایک بات سمجھیے کہ سورہ آل عمران کی 139 آیت میں بات آئی ہے کہ اگر مومن ہو تو پھر تم ہی غالب رہو گے. قرآن کی آیت ہے, غلط نہیں ہو سکتی. اگر مومن ہو تو تم ہی غالب رہو گے, کوئی تم کو ہرا ہی نہیں سکتا. اگر بچہ تم کو ہرا رہا ہے تو گرے باندھ میں منڈی ڈال کے دیکھنا, جیسا حیدرآباد کا محاورہ ہے, آپ دیکھیے کہ مومن نہیں ہے, غصے میں آ جاتے لوگ. آپ جائزہ لیجئے, صحابہ سے کمپیئر کیجئے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کمپیئر کیجئے, کر کے جائزہ لیجئے آپ کا کیا حال ہے. یا ایھا الذین آمنوا لیستأذنکم الذین ملکت ایمانکم والذین لم یبلغوا الحلم منکم 3 مرات. اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو, تمہارے ملازمین جو غلام وغیرہ ملازمین ہیں اور ایسے بچے جو ابھی بڑے نہیں ہوئے ہیں, 3 مرتبہ تم سے اندر آنے کی اجازت لیں. من قبل صلاۃ الفجر, فجر کی نماز سے پہلے. وحین تضعون ثیابکم من ظہیرۃ, اور جب تم دوپہر کے وقت گرمی کی وجہ سے کپڑے وغیرہ نکال دیتے ہو. وہ من بعد صلاۃ العشاء, اور عشاء کی نماز کے بعد. یہ جو ہے بات آ رہی ہے مینرز کی. ویسٹرنرز کو بڑا فخر ہے اپنے مینرز. قرآن پورا ہے, سورہ نور میں تو پورے سوشل مینرز بھرے ہوئے کہ بچوں اور ملازمین سے کہو کہ تمہارے بیڈ رومز میں یہ 3 وقت نہ آئے. عشاء کی نماز کے بعد, دوپہر میں تم گرمی کی وجہ سے کچھ کپڑے وپڑے نکال کے سوتے ہو, اور فجر کی نماز سے پہلے. یہ جو ہے ٹریننگ ہے. اب یہ حکم ہے تو ہم اپنے بچوں کو, نوکروں کو سکھائیں اور خود بھی فالو کریں کہ اس چیز کو پریونٹ کریں کہ اس طریقے کی بات نہ ہونے پائے. اور ثلاث عورات لکم, یہ 3 تمہاری پرائیویسی کے یعنی پردے کے اوقات ہیں.
اب یہاں بھی عورت کا مطلب جو ہے چھپی ہوئی چیز کو بولتے ہیں، ہم عورت کو اور وومن عورت بول دیے، اس طریقے سے عربی الفاظ کا ڈسٹورشن ہو گیا کئی. عورت کا مطلب جو چیزیں چھپی ہوئی رہتی ہیں اس کو عورت بولتے، کیونکہ عورت چھپی ہوئی رہتی، اردو میں اس کو عورت بول دیے. تو اب عربی اور اردو میں جو ہے تھوڑا سا کنفیوژن ہو گیا، قرآن صحیح میں بعض مقامات پہ ہوا ہے ایسا. تو یہ سمجھنا ہے کہ یہ عورت اردو کی عورت نہیں ہے، بلکہ یہ پرائیویسی کے وقت ہیں 3. لیسا علیکم ولا علیہم جناح من بعدہن طوافون علیکم بعضکم لبعض، اور اس کے بعد کے اوقات میں تمہارے میں کوئی گناہ نہیں ہے اگر تم ایک دوسرے میں طواف یعنی آپس میں گھومتے پھرتے رہو تو کوئی گناہ نہیں ہے. کذالک یبین اللہ لکم الآیات، اس طریقے سے اللہ تعالیٰ تم کو اپنی آیات، اپنے جملے، اپنے احکامات کھول کھول کے سمجھاتا ہے. واللہ علیم حکیم، اور بے شک اللہ تعالیٰ علم رکھنے والا ہے، چھپا ہوا ظاہر ہر علم کا علم ہے اور حکیم ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کے پاس وزڈم ہے، دانائی ہے، اس کی بنیاد پہ وہ فیصلہ کرتے ہیں اور وہ فیصلے میں استحکام ہے، فرمنس ہے. وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهُمْ، اور جب تمہارے بچے بڑے ہو جائیں تو وہ بھی اسی طریقے سے اجازت لیں جیسا ان سے پہلے کے لوگ اجازت لیتے ہیں. یہ نہیں ہونا بھائی وہ بچے نہیں سیکھنا بلکہ آپ ان کو بیڈ روم میں نہیں آنے دے رہے، بچے بڑے ہو گئے تو اب یہ نیا ماڈرن آیا بھائی بوائز شوڈ لرن سم تھنگ اباؤٹ سیکس. بولے نہیں، اگر بڑے ہو گئے ہیں تو جیسا چھوٹے بچوں کو جو ہے روکا گیا ہے ان اوقات میں، بڑے بچوں کو بھی جو روکا جائے. اس طریقے سے اللہ تعالیٰ کذالک یبین اللہ لکم آیات، اس طریقے سے اللہ تعالیٰ اپنے آیات، اپنے احکامات کھول کھول کر سمجھاتا ہے. واللہ علیم حکیم، اور بے شک اللہ تعالیٰ علم رکھنے والا ہے، حکمت رکھنے والا ہے. والقواعد من النساء اللاتی لا یرجون نکاحا فلیس علیہن جناح ان یضعن ثیابہن غیر متبرجات بالزینہ، یعنی جو تمہاری عورتوں میں سے جو بوڑھی ہو گئی ہیں ان کو کوئی گناہ نہیں ہے اگر وہ اپنی اوپر کی چادریں نکال دیں بغیر اپنی زینت کے چیزوں کو دکھائے کے. ایک جوان عورت ہے، ایک کامن سینس ہیومن سائیکالوجی کی بات ہے، بھائی جوان عورت اگر نکلے گی بے حیائی سے، بغیر پردے کے، بغیر حجاب کے، لوگوں کی نظر پڑے گی. بوڑھی عورتوں پہ عام طور پہ لوگوں کی نظر نہیں پڑے گی، لیکن ویسے لوگوں کو بھی نہیں چھوڑے، لوگ ویسے لوگوں کو بھی گھورنا دیکھنا نہیں چھوڑے. تو بولے بھئی جو عمر کو پہنچ گئی ہے، جن کا اب نکاح نہیں ہو سکتا ہے، وہ اگر اپنی چادریں نکالیں تو کوئی بات نہیں، لیکن ایسی چیزوں کا کو ظاہر نہ ہونے دے جس سے مرد اٹریکٹ ہو سکتا ہے. اور پھر سجیشن یہ ہے وہیں یستعففن خیر لہم، اور اگر یہ اس کو بھی چھوڑ دیں، یعنی چادریں اوڑے ہی رہیں، اس سے بھی پرہیز کریں تو ان کے لیے بہتر ہے. یعنی مطلب یہ ہے کہ حجاب وغیرہ چادر میں رہیں تو بہتر ہی ہے. واللہ سمیع علیم، اور بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا ہے، علم رکھنے والا ہے. لیس علی الاعمى حرج ولا علی الاعرج حرج ولا المریض حرج ولا علی انفسکم ان تاکلوا من بیوتکم، یعنی یہ معلوم ہوتا ہے کہ بعض لوگوں کو شاید شبہ ہو جائے کہ بھئی کس کے گھر میں کھانا کھانا، کس کے گھر میں کھانا نہیں کھانا، کوئی معذور ہے تو کیا کرنا. تو یہاں بات آ رہی ہے کہ کوئی اندھے پہ کوئی حرج نہیں ہے، کوئی لنگڑے پہ حرج نہیں ہے، اور کوئی مریض اگر ہے تو اس پہ حرج نہیں ہے، اور خود تم لوگوں پہ کوئی حرج نہیں ہے اگر تم اپنے گھروں میں کھاؤ، اور بیوت آباؤکم یا اپنے باپوں کے گھروں میں کھاؤ، اور بیوتی امہاتکم یا اپنے ماؤں کے گھروں میں کھاؤ، اور بیوتی اخوانکم یا اپنے بھائیوں کے گھروں میں کھاؤ، اور بیوتی اخواتکم یا اپنے بہنوں کے گھروں میں کھاؤ، اور بیوتی امامکم یا اپنے چچاؤں کے گھروں میں کھاؤ، وہ بیوتن اماتکم یا اپنے پھوپھیوں کے گھروں میں کھاؤ، اور بیوتن اخوالکم یا اپنے ماموں کے گھروں میں کھاؤ، اور بیوتن خالاتکم یا اپنے خالہوں کے گھر میں کھاؤ، اور ما ملکتم مفاتح اور صدیقکم یا ایسے گھروں میں کھاؤ جس کی چابیاں تمہارے پاس ہیں. بھئی کوئی دوست ملا، بولا ارے بھئی میں وہ کھانا رکھا تھا فریج میں، یہ کنجیاں لو جا کے آپ وہ فریج کھولو، کھانا رکھا ہوا ہے کھا لو، کوئی مذائقہ نہیں ہے. اور کوئی اگر دوست کے گھر میں کھاؤ تو کوئی مذائقہ نہیں. یہ تمام گھروں میں کھانے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. لیسا علیکم جناح ان تاکلوا جميعا اور اشتاتا، اور تمہارے لیے کوئی گناہ نہیں ہے اگر تم سب مل کے کھاؤ یا الگ الگ کھاؤ. دیکھیے اب ایسا ہے، والد کے آفس جانے کا ٹائم الگ ہے، لڑکی کے اسکول کو جانے کا ٹائم الگ، اب تو ڈفرینسز کر دیے، ٹریفک جام ہو رہا، بلکہ لڑکوں کے کالج جانے کا، اسکول جانے کا ٹائم الگ ہے.
تو کوئی गुनाह नहीं है. अगर अलग अलग खाते तो अलग अलग खाओ, साथ खाते तो साथ खाओ. देखिए कन्वीनियंस बताया जा रहा है. हम ये कन्वीनियंस को जो है बिला वजह बाज़ बड़ी तंगी में ला देते हैं. कन्वीनियंस बताया जा रहा है. तुम साथ मिलके खाते तो साथ खाओ या अलग अलग खाओ. فإذا दखलतुम बुयूतन फसल्लिमू अला अनफुसिकुम तहियतुम मिन इंदिल्लाह. और जब तुम घरों में दाखिल हो तो सलाम करो अपने आपस में, ऐसा सलाम, ऐसी ग्रीटिंग जो अल्लाह ताला की तरफ से है, मुबारकतन तैयबा, जो यानी भलाई में बढ़ोतरी जिसमें होती है और जो पाक है और फायदा मंद है. ये देखिए तहियत, यानी इसका सादी उर्दू में तर्जुमा ये होगा जब घरों में दाखिल हो तो सलाम कर लो. अब तहियतुन अताहियात के माने समझिए आप. अताहियातु लिल्लाहि व सलवातु तय्यबातु. अताहियात का मतलब ग्रीटिंग का होता है. ग्रीटिंग का मतलब क्या होता है? जैसा एक बेहतरीन एक लुगत में समझाया गया है कि हमारे नानी दादी एक जमाने में बोलते थे सलाम करे तो जीते रहो बेटा. बोले हयात की दुआ देना. तहियतुन हयात है, ये उसका मादा है हयात से, यानी दुआ देना, लंबी हयात की दुआ देना. तो जब आपस में जो तुम किसी के घरों में दाखिल हो तो आपस में एक दूसरों को दुआ दो. माने मालूम होंगे तो जो है खदर होंगी ना. कोई साहब आए और दिल से बोले वो अस्सलाम वालेकुम, यानी अल्लाह ताला तुम लोगों पे सलामती रखे. अगर अल्लाह ताला कबूल कर ले दुआ. अब आप उनको पलटा के बोले कि वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, कि अल्लाह ताला तुम पे भी सलामती नाजिल करे, बरकतें नाजिल करे, रहमतें नाजिल करे. अगर अल्लाह ताला ये भी दुआ कबूल कर ले तो फिर ये दोस्ती में होता है. ये सब आपस की मोहब्बत का सबूत है सलाम. लिहाजा एक हदीस में आया है कि तुम जन्नत में उस वक्त तक दाखिल नहीं हो सकते जब तक कि मोमिन ना हो, और तुम उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकते जब तक कि आपस में एक दूसरे से मोहब्बत ना करो जमात. और तुम आपस में एक दूसरे से मोहब्बत करने का तरीका मैं बताऊं कि आपस में सलाम को रिवाज दो. हमारा तरीका क्या है? लोग हंस देते बोले थे, खुसूसन जनाने में होता. आए थे उन्होंने घूरे, मैं भी घूरी. उन्होंने समझे मैं सलाम करूं, मैं कहीं करूंगी सलाम, मेरे को क्या धाड़ मारे गए सलाम करने. सलाम के माने ही नहीं मालूम, यानी मैं कहीं को दुआ दूं, उनकी दुआ मैं कहीं को लूं. ये जहालत की एक लिमिट है हम लोगों में. हम लोग भी ऐसे करते. किसी से कोई बात अनबन हो गई तो उन्हें इनको घूरे, उनको घूरे, चलो हो गया. भाई जो पहल करा सलाम उसको ज्यादा जो है नहीं किए, जिसको ज्यादा अजर है उसको. तो बोले ये घरों में देखिए, मसाजिद में इत्तेहाद का डिस्प्ले, इकोनॉमिक्स में इत्तेहाद का डिस्प्ले, घरों में दाखिल होने में इत्तेहाद और इत्तेफाक और मोहब्बत का डिस्प्ले, हर जगह इज्तिमाइयत का डिस्प्ले हो रहा है. ये हमसे छूट गया है क्योंकि मसाजिद छूट गई हैं हमसे. मसाजिद में जब हम वापस आएंगे तो इंशाअल्लाह बात कुछ और ही हो जाएगी. फिर कहा कि कज़ालिका युबय्यिनुल्लाहु लकुमुल आयाति लअल्लकुम ताक़िलून. इस तरीके से अल्लाह ताला अपनी आयतें जो है खोल खोल के तुमको समझाता है ताकि तुम समझो. अब ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ये आखिरी रुकू आ रहा है. इंशाअल्लाह सूरह नूर खत्म हो जाता है, इसमें ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं है, डिस्क्रिप्टिव ज्यादा है. इन्नमल मोमिनून लज़ीना आमनु, इन्नमल मोमिनून लज़ीना आमनु बिल्लाहि व रसूलिही. मोमिनीन कौन है? मोमिनीन वही हैं जो अल्लाह पे और उसके रसूल पे ईमान लाते हैं. अब इसमें एडिशन क्या है? व इज़ा कानू माहू अला अम्रिन जामिन लम यज़हबू हत्ता यस्ताज़िनूहु. और अगर वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कोई कम्युनिटी के मामले में डिस्कशन में होते हैं तो बगैर उनकी इजाजत के नहीं जाते बाहर. अमीर का जो मुकाम होता है, मस्जिद नबवी है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान किया है कि भाई नमाज के बाद थोड़ी देर ठहर जाइए, एक बहुत अहम फैसला होने का है, वो फैसले के बाद चले जाइए. अब कोई साहब खिसक के निकल गए तो बोल रहे हैं कि वो लोग जो ईमान अल्लाह पे ईमान लाते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे लाते हैं, और जब उनका कोई कम्युनिटी के अफेयर पे जो है उनको रोका जाता है तो बगैर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इजाजत के नहीं जाते, ऐसा अलग नहीं निकल जाते. जो भी मसला है आके बोलते हैं या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फलाना काम है,
میں ضروری ہے اور کوئی نہیں کر سکتا, تو بولے ہاں آپ نے اجازت دے دی, آپ نکل گئے, وہ بات الگ ہے, بغیر اجازت کے نہیں جاتے, یہ مومن کی نشانی ہے. اب یہاں ہم کو انڈیکیشن کیا ہے, آپ کی جماعت کا جو امیر ہوگا, جو یہ کانفرنس وغیرہ میٹنگ کنڈکٹ کر رہا, آپ اس سے اجازت لے کے جائیں گے اگر محلے کی مسجد میں محلے کا کوئی فیصلہ ہو رہا ہے. ان الذین یستاذنوک اولئک الذین یؤمنون باللہ ورسولہ, وہ لوگ جو آپ سے اجازت لے کے جاتے ہیں وہی لوگ جو ہیں جو اللہ پر اور رسول پہ ایمان لاتے ہیں. آپ کو اللہ کا رسول مانتے ہیں, آپ سے اجازت لے کے اپنے پرسنل کاموں پہ جاتے ہیں, وہی لوگ جو اللہ اور رسول پہ ایمان لاتے ہیں. فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ فَأْذِن لِمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ اللَّهَ ان اللہ غفور الرحیم. اور جب یہ آپ سے اجازت مانگے اپنے کسی کام کی خاطر, دیکھیے شان عربی میں کام کو بولتے, ہمارے پاس شان کس کو بولتے, کیا شاندار شادی ہوئی میں بولے, بڑا شاندار گھر بنا ہے بولے, پھر یہ عربی کے لفظ کو ہم لوگ مس یوز کر دیا. تو ایسے مقامات پہ اپنے آپ کو چیک کرنا کہ قرآن کے معنوں میں مس انڈرسٹینڈنگ نہیں ہونا. کہ جب اگر وہ کسی کام کی وجہ سے آپ سے اجازت لیں تو آپ جس کو چاہتے ہیں اجازت دیجیے, آپ جس کو چاہتے ہیں اجازت دیجیے. باس کے بارے میں نہیں, آپ کا رہنا ضروری ہے. آپ نہیں رہیں گے تو بات کیسا طے ہویں گی, آپ کا رہنا ضروری ہے. اب وہ نہیں جا سکتے. یہ ڈسپلن تھا یہ لیڈر اور فالوورز میں. اب یہاں پاس لیڈر ہی نہیں ہے, لیڈر ہی نہیں ہے نا, خلافت کو ختم کر دیا نا, واپس قصہ ختم ہو گیا. ہمارے دشمنہ مل کے ایسا مارے غالباً 1928 سے خلافت کا نام و نشان ہی نہیں رہا. تو لیڈر کا یہ مقام ہے کہ اگر آپ اجازت دیں تو وہ جا سکتے ہیں, نہیں تو نہیں. واستغفر لہم اللہ, اور ان سے اللہ تعالیٰ, ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے مغفرت مانگیے. کیا گناہ کریں ان لوگ مغفرت مانگنے کے لیے؟ یہ ہے قرآن میں گھس کے سوچنے کا کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے کام پہ اپنے پرائیویٹ کام کو زیادہ ترجیح دے کے اجازت لے کے گئے. اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کام کے لیے روکے تھے تو اس سے بڑھ کے اہم کوئی کام ہو ہی نہیں سکتا. اس لیے استغفار کیجیے ان کے کہ یا اللہ ان کے اس غلطی کو کی سزا سے ان کو بچا لیجئے. اور بے شک اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے, گناہوں سے بچاتا ہے, گناہوں کی سزا سے بچاتا ہے, رحم کرتا ہے, ترس کھاتا ہے. لا تجلوا دعاء رسول بینکم کا دعاء بعضکم بعضا, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بلانے کو تم آپس میں ایسا مت سمجھو تم جیسا ایک دوسرے کو بلاتے ہو. ایسا مجھے ٹھیک سے یاد نہیں ہے, البتہ کہیں میں کسی کی تقریر میں کوئی سن کے آ کے بتائے تھے کہ مسجد نبوی میں کوئی صحابی سو رہے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی صحابی سے کہا کہ ان کو اٹھاؤ نماز کے لیے. تو صحابی انفارمیشن کے لیے سوال کر لیتے تھے, پوچھے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ خود کیوں نہیں اٹھاتے اس کو؟ تو بولے اگر میں اٹھاؤں اور وہ نہ اٹھے تو رسول کی نافرمانی ہو جائے گی. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل و دماغ میں مومنین کی ہمدردی کا یہ لیول تھا, میں اٹھاؤں اگر وہ نہ اٹھے تو جو ہے رسول کی نافرمانی میں لکھا جائے. تب یہاں یہ بات ہو رہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی چیز کے لیے اگر بلائیں تم کو تو ان کے بلانے کو تم آپس میں ایک دوسرے کو بلانا مت سمجھو. بھئی آپ 4 لوگوں سے بولے فلیٹ ہے, میٹنگ ہو رہی, سنڈے کو میٹنگ ہو رہی, نوٹس آ گئی, ہاں بولے ارے کہاں بکواس ہوتی, کون جاتا میٹنگ میں. بولے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بلانے کو اس طریقے سے آپ ٹریٹ نہیں کریں گے. ٹاپ پرائیورٹی دنیا کے اللہ کا تعالیٰ کروا دے گا وہ کام, ہر کام کو چھوڑ کے آپ جو ہے چلے جائیں گے. آپس کے بلانے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بلانے سے کمپیئر مت کرو. قد یعلم اللہ الذین یتسللون منکم لواذا, اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے ان لوگوں کو جو نظر بچا کے چپکے سے پھسل کے نکل جاتے ہیں, آڑ میں نکل جاتے ہیں, کھمبے کی آڑ میں سے نکلے, ادھر نکل کے چلے. آپ بھی خوب سمجھ رہے ہیں, کوئی بھی نہیں دیکھ رہا, اللہ تعالیٰ ہر چیز دیکھ رہے. دیکھیں یہ جب یقین ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز اندر باہر کی واقف ہے, ایسی چیزیں نہیں ہوتی. آتے اجازت لے کے چلے جاتے. مومن از اے ویری اسٹریٹ فارورڈ پرسن.
یہ سب یہ گول مال اس کے پاس رہتا ہی نہیں معاملہ. کہ آپ کتنا کریں گے؟ ایک صاحب کے آڑ لیے کھمبے میں جاتے نکل گئے. مجھے نہیں دکھ سکے گا، آپ لوگوں کو نہیں دکھے گا، ہوگا. اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہے کہ چلے جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ علم رکھتے ہیں. تو بولے اللہ تعالیٰ جانتا ہے ایسے لوگوں کو جو کھسک جاتے ہیں نظر بچا کے. فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، تو وہ لوگ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے خلاف کرتے ہیں وہ چوکنا رہے. وارننگ ہے یہ. دے آر وارنڈ. وہ چوکنا رہیں. ان تصیبہم فتنۃ اور یصیبہم عذاب علیم، کہ ایسا نہ ہو کہ ان کے اوپر کوئی فتنہ آزمائش آ جائے یا ان کے اوپر کوئی تکلیف دہ عذاب آ جائے. کس کے لیے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی وجہ سے. پھر ہم لوگوں کا کیا ہے؟ دیکھیے، میں درس قرآن کا مطلب یہی لیتا ہوں، ریڈ اٹ اینڈ اپلائی اٹ ٹو یور سیلف. قصے کہانیاں پڑھنا ہے تو پھر قرآن کے ساتھ یہی ناانصافی ہوئی. توبہ کرنا. ایک پڑھے لکھے صاحب بھی بولے وہ کیا تھا، وہی واقعات بار بار پڑھتے. ارے وہ واقعات نہیں ہے بھائی، وہ پوری پولیٹیکل سائنس کا جسٹ ہے. کہ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ اتنے بار اس لیے آیا کہ بتایا جا رہا ہے کہ ڈو ناٹ ایکسپلائٹ دا پولیٹیکلی ویک ایتھنک گروپس جو ہیں، جو ویکر سیکشن آف دی سوسائٹی ہے، ڈو ناٹ ایکسپلائٹ دم. موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے پورے قصے میں ریپیٹڈلی ہے. واٹ از ہیپننگ ٹوڈے ان عراق، ان افغانستان، ان فلسطین، یہی ہو رہا ہے. تو ہم کو یہ حکم ہے، اگر تم اسلامی حکومت قائم کرو گے تو کسی ایتھنک گروپ کو جو ہے اس طریقے سے ایکسپلائٹ نہیں کرو گے. تو بنی اسرائیل کے مرد بچوں کو قتل کیا جاتا تھا، لیڈیز کو چھوڑ دیا جاتا تھا. کیوں؟ پاپولیشن کنٹرول. بنی اسرائیل اگر میجورٹی میں آ جائیں گے تو پھر فرعونیوں کی حکومت چلے جائیں گے. دے ول کلیم دیئر میجورٹی اینڈ فارم اے گورنمنٹ. یعنی ان بٹوین یہ پولیٹیکل سائنس کا اتنا امپورٹنٹ پوائنٹ مس کر دیا ہم. The reason is educated people in Muslims, they are not applying themselves to the Quran and Hadith. قرآن اور حدیث ہم سمجھ رہے ہیں. چارے بعض ایسے لوگ ہیں جن کو نہ پولیٹیکل سائنس کا آئیڈیا ہے، نہ اکنامکس کا آئیڈیا ہے، نہ نیچرل سائنسز کا آئیڈیا ہے. لاسٹ ٹائم بھی بات ہوئی تو وہی بول رہا تھا، بھائی لا کی کچھ آیات ہیں، اٹ از the duty of the lawyers to come out with the explanation. ایک عام آدمی نہیں سمجھا سکیں گا. اکنامکس کے پاس پرنسپلز ہیں، بہترین پرنسپلز ہیں. ویلتھ شل میرے ایک اکنامکس کے دوست ہیں، امریکہ میں ہیں، 35 سال سے 40 سال سے بینک میں کام کر رہے ہیں. میں سورہ حشر کی آیت کا ایک مثال ہے وہ دیا میں، مطلب یہ ایک بہترین وہ آیا ہے قرآن میں، ایک پرنسپل آیا ہے، منی شوڈ فلو فرام دا رچ ٹو دی پور. قرآن میں ہے. بولا ہو کیا ہے کہ بھائی ان کی وجہ سے میں نمازیں شروع کرا تھا. کہاں ہے بھلے بتاؤ. میں سورہ حشر نکال کے 7ویں آیت بتایا. ایسا نہ ہو کہ دولت تم ہی لوگوں میں گھومتے رہے. تو the basic economic principle is the wealth should flow from the rich to the poor. This is economics of Islam. ہم پڑھے نہیں سمجھے نہیں ہم تو کیسا دوسروں کو سمجھائیں گے، کیسا امپلیمنٹ کریں گے. تو قرآن کو سمجھنے کے لیے اس وقت آئی کیو کی، انٹیلیجنس کی، ایجوکیشن کی یہ اتنی بڑی کتاب ہے کہ وہ بیچارے امریکنز اپنے نالج کے بیک گراؤنڈ میں سمجھ کے the fastest growing religion on earth, 35,000 Americans annually accepting Islam is not a joke. اور میں سنی سنائی نہیں بول رہا ہوں، میں ڈسکوری چینل پہ سنا ہوا فگر بول رہا ہوں، لوگوں سے سنا ہوا فگر نہیں بول رہا ہوں. میں بہت احتیاط کرتا ہوں سنی سنائی، اگر ویسی بات رہی تو میں بول بھی دیتا ہوں، کلیریفائی کر دیتا ہوں. تو اس وقت تقاضا یہی ہے کہ یہ چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کرو کہ دیکھو اگر جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کریں گے، سنت کی جو لوگ منکر یا حدیث جو ہیں جو سنت کی مخالفت کریں گے، تو وہ لوگ چوکنا رہیں کہ کوئی آزمائش میں نہ پڑ جائیں یا پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی تکلیف دہ عذاب نہ ان پہ نازل ہو. اعلیٰ ان للہ ما فی السماوات والارض، جان لو، خبردار ہو جاؤ، بی ویئر کہ بے شک جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے وہ اللہ کا ہے. میرا کیا ہے؟ نہ میری حیات ہے، نہ میری دولت ہے، نہ میرا علم ہے، نہ میری حکمت ہے، نہ میری ہدایت ہے. مجھے تو دعاؤں کا سلیقہ بھی نہیں ہے. اگر آپ نہیں سکھاتے تو دعا بھی نہیں مانگ سکتا تھا. تو یہ مان لو جو کچھ آسمانوں اور زمین میں اللہ تعالیٰ کا ہے. قد یعلم ما انتم علیہ، وہ جانتا ہے تم کس چیز پہ ہو. تم کفر پہ ہو، تم شرک پہ ہو، تم نفاق پہ ہو، تم اسلام پہ ہو، ہر چیز جانتا ہے.
یہ ہر وقت کانشیس رہنا ہے کہ کوئی ہے جو دیکھ رہا ہے. اب بول دیا بھائی وہ فلانے بازار میں جو ہے 20 کیمراز لگا دیے صاحب بولے. اب سب لوگ بول رہے ہیں کہاں کیمرہ پہ ریکارڈ ہو جاتی کہ کیسا چراؤں گا میں بنڈی پہ سے موس, ریکارڈ ہو گیا تو دیکھ لیے تھے. تو اس طریقے سے آپ یہ سب آیات ہیں, نشانیاں ہیں. قرآن میں بول رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اندر اور باہر کی چیزیں یقین نہیں آیا. کوئی بولے کیمراز لگا دیے بولے تو یقین آ گیا, بغیر دیکھے کہ یقین آ گیا. تو اللہ تعالیٰ ہر چیز سے واقف ہے. وہ یوم یرجعون الیہ فینبئہم بما عملوا, اور جس دن تم لوٹائے جاؤ گے اس کے پاس تو وہ جو کچھ تم عمل کرتے تھے اس کی خبر دے گا. نبی اسی سے یہی ورڈ, جب لوٹائے جاؤ گے موت کے بعد تو جو کچھ تم کرتے تھے وہ پوری خبر دے گا. کون سی بڑی بات ہے؟ آپ کے پاس ویڈیو کیمراز ہیں. بات آ گئی, میں اس سے پہلے بھی بات آئی کہ بھئی ہمارے ساتھ فرض کیجئے, دیکھیے اب جیسا میں ایک مثال دیا تھا, تھوڑی بات ذرا وہ ہو جاتی کہ ہم بارش کے واسطے سمندروں سے پانی ایواپوریٹ ہوتا, پھر وہاں کولر ریجن میں جا کے جو ہے کنڈینس ہوتا, آئس بنتا, سنو بنتا, گرتا. ہم اسی چیز کو کیا کرتے, کولر میں 5 بکیٹ پانی ڈالتے, پمپ سے وہ کرتے, کٹیوں پہ گرتا, رات بھر میں 5 بکیٹ پانی پورے گھر میں پھیل جاتا, کولر خالی ہو جاتا. پھر وہ فریج کی بوٹل نکال کے باہر پکڑے تو بوٹل پہ پورے خطرے آتے, ذرا دیر تک پکڑے تو خطرے ملتے 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 بارش ہونے لگتی, خطرے نیچے گرتے. وہی چیز بارش میں ہو رہی ہے. آپ انسٹرومنٹس کے ساتھ, ایکوپمنٹ کے ساتھ کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ بغیر ایکوپمنٹ کے کر رہے ہیں. آپ ویڈیو کیمرہ سے ہر عمل ریکارڈ کر رہے ہیں, ہر آواز ریکارڈ کر رہے ہیں, آڈیو ویڈیو سے. اللہ تعالیٰ کے پاس بغیر ایکوپمنٹ کے ہے, فرشتے ریکارڈ کر رہے ہیں. تمام چیزیں میموری پہ ریکارڈ, ایسی بہترین میموری لگا دی ہے, میموری پہ ریکارڈ, ایوری تھنگ از ریکارڈیڈ آن یور میموری. بچپنے میں خواب دیکھ کے جو ہے پریشان ہو کے اٹھا تھا, اور بچپنے میں ایک دن اسکول کو لے کے جا کے منہ دھلائے تھے, نہیں جاتا تھا, تو 65-70 برس کے پہلے کے چیزیں جو ہے یاد آ رہے ہیں بولے تو یہ میموری جب اللہ تعالیٰ قیامت میں سامنے کھول دیں گے تو ہم اس کو کیسا جھٹلا سکیں گے. واللہ بکل شیء علیم, اور بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھتے ہیں. کل کا لفظ جب اللہ تعالیٰ کے ساتھ آتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہر ایک چیز. کل جب مخلوق کے ساتھ آتی ہے تو وہ تمام چیزیں جو وہ مخلوق کے زندہ رہنے کے لیے ضروری ہیں وہ مانے آتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ جو ہے ہر چیز کا علم رکھتا ہے. یہ اللہ کے فضل سے سورہ نور ختم ہوا ہے.